उसने जूते की नोक पर रखा वर्ल्ड ऑर्डर को। अमरीकी सदर के तमाम बयानात और अहकामात, उस मैदान जंग में मात दी जाएगी इसराइल को। तबाही सबसे पहले होगी इसराइल की। मिसाइल अमेरिका तक एक्सेस करने की सलाहियत ईरान हासिल कर चुका है कि दुनिया मानी हुई है कि कम खर्च और बाला नशीन, सस्ता भी है और आलमी मेयार में सबके टॉप पर भी आ रहा है, और उसकी डिमांड भी इसी वजह से बढ़ रही है। लातीनी ममालिक, यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका में हलचल मचा दी है। अमेरिका के तसल्लुत से आज़ादी के लिए अब तमाम ममालिक मुतहर्रिक हैं, सर जोड़ और बल्कि सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। 40 के करीब तैयारों की फ़रोख्त का मुआहदा हुआ है कि कोई भी करीबी पड़ोसी मुल्क अपने दफा के लिए JF-17 थंडर तैयारे से बेहतर कोई और तैयारा जो है वो ख़रीदना नहीं चाहता, और वो तैयारों की फ़रोख्त हमारे ना सिर्फ दफ़ा को मजबूत कर रही है बल्कि हमें रेवेन्यू भी हासिल हो रहा है। पाकिस्तानी अफवाज की मसनूआत और पाकिस्तान की मसनूआत का एतमाद इंटरनेशनल सतह पर बढ़ रहा है। यह लीबिया के साथ $4.6 अरब का मुआहदा हो चुका है। खदशात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका की मुदाखलत और ईरान का स्टैंड करना, ईरान का अमेरिका के सामने हथियार ना डालना तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है। जी नाज़रीन, तो ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी सूरत यहूद और नसारा के सामने हथियार नहीं डालेगा। ईरान में फसादात और अमरीकी मुदाखलत की वजह से आए रोज़ नई धमकियां दी जा रही हैं। ये सब क्या है और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी यासीन लक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी यासीन लक साहब, ईरान में इतने फसादात क्यों हो रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। ईरान में फसादात की बुनियादी वजह, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था आवाम को, कि वो अमेरिका गुज़श्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा ईरान पर पाबंदियां लगाए हुए है। ईरान अमेरिका की आंख में खुटक रहा है। ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का बुनियादी मकसद ईरान में अमेरिकी मामलात की मुदाखलत खुलेआम इजाज़त देना है। अमेरिका क्योंकि दुनिया में अपने आप को सुपर पावर समझता भी है और था कभी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी सुपर पावरिंग ख़त्म होने की तरफ जा रही है, और उन फसादात उस रजीम चेंज का वो हिस्सा है। ईरान में होने वाले जो फसादात हैं कि ईरान में वो अपनी मन मर्ज़ी की हुकूमत, जैसे कि शाम में लाई गई, मिस्र में लाई गई, इराक़ में लाई गई, इसी तरह अब वो ईरान में भी अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान बिठाना चाहता है। ईरानी अवाम और ईरानी हुक्मरान जो है वो किसी भी तरह अमेरिका का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान में सिर्फ एक ग्रोह है, एक ग्रुप है जो शाह ईरान के बेटों की तरफ से है। वो ग्रुप अमेरिकी ग़ुलामी कबूल कर रहा है, कर चुका है, और माजी में भी उसने की थी। अब भी वो अमेरिका की सपोर्ट के तहत ईरान में बरसर इक़्तिदार आने की कोशिशें कर रहा है, जो कि ईरान की तबाही का सबब बन सकती हैं। खदशात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका की मुदाखलत और ईरान का स्टैंड करना, ईरान का अमेरिका के सामने हथियार ना डालना तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है, और तमाम शवाहिद इकट्ठे होते जा रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने बैनुल बरआज़मी एक मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल है जो ICBM का तजर्बा किया है। इस तजर्बे का मकसद अमेरिका को पैगाम देना है कि वो किसी भी तरह से ईरान पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वो मिसाइल अमेरिका तक एक्सेस करने की सलाहियत ईरान हासिल कर चुका है, और वो कर भी सकता है। जी बिल्कुल। और इस तमाम जंग के दौरान सिर्फ डायरेक्ट अमेरिका पर ही हमले नहीं किए जाएंगे, बल्कि ईरानी अफवाज और हैं उनके मुताबिक अमरीकी मफादात जो मशरिक़ वस्ता, खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी मफादात हैं, उनको निशाना बना के सबसे पहले अमेरिका को कमज़ोर किया जाएगा। जी तो उसमें मैदान जंग ईरान होगा, और उसके साथ सपोर्ट में चाइना, रशिया, पाकिस्तान भी हिडन सपोर्ट भी करेगा, दीगर मुस्लिम मालिक भी उसके साथ होंगे। उस मैदान जंग में मात दी जाएगी इसराइल को। तबाही सबसे पहले होगी इसराइल की। इसराइल खित्ता से साफ़ हो जाएगा, मिट जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम ममालिक की एक बड़ी कामयाबी होगी। उसके साथ अमरीकी जो मफादात मुख्तलिफ अड्डे हैं खुफिया तौर पे एशिया में और इसके हमारे खलीजी ममालिक में बनाए गए हैं, उनका ख़ात्मा होगा। अमरीका की मात दुनिया की सुकून का एक दूसरा मैसेज होगा। तो मैदान जंग तो ईरान होगा, कुर्बानी वही होगी, उसी तनाज़र टाइप की होगी जैसे करबला में हुआ था कि अकेला ईरान है
اور پوری طاقتیں اس کے خلاف ہیں، بالکل، اور فتح انشاءاللہ تعالیٰ ایران اور مسلم ممالک کی ہوگی، سربلندی اسلام کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی۔ جی سر، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ورلڈ آرڈر کیا ہے اور یہ کینیڈا نے کیا کر دیا جو سوشل میڈیا پر اتنا ہی ادھم مچا ہوا ہے؟ دیکھیں، جب سے امریکہ نے حملہ کیا ہے وینزویلا پر، وینزویلا پر حملے کا بنیادی مقصد وینزویلا میں دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیم مصنوعات کا زیر زمین ذخیرہ ہے، اور وینزویلا پر قبضہ کرنا یا امریکہ کا حملہ کرنا، اس کے صدر کو گرفتار کرنا، یرغمال بنانا، وہ سب اس کے پیچھے ایک رجیم چینج لانے کے یہ تھا۔ امریکہ وینزویلا کی وہ معدنیات اور زیر زمین پیٹرولیم مصنوعات پر قبضہ کرنا ہے جو حاصل کر کے دنیا میں فروخت کرے گا اور پیسے کمائے گا۔ امریکی معیشت کو مضبوط کرنے کی وہ ایک بھونڈی چال ہے، کوشش ہے۔ وینزویلا پر ہونے والے حملے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی لاطینی ملک یا یورپین ملک امریکی حملے، امریکی ظلم و جبر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے چائنا کا دورہ کیا، اور چائنا کا دورہ کرنے کا مقصد صرف وزٹ ہی نہیں تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے چائنا کے ساتھ خفیہ جو سیکیورٹی معاہدہ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگی ساز و سامان خرید و فروخت کے حوالے سے وہ بات چیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر لاطینی ملک کو اب خدشہ ظاہر ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی باری آ سکتی ہے۔ ان خدشات سے بچنے، اپنے ملک اور اپنی سرزمین، اپنی عوام کو تحفظ کا احساس دلانے، اس دورے کا مقصد کینیڈا کے وزیر اعظم کا چائنا میں اپنی سرزمین، اپنے عوام کو تحفظ دلانا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، امریکی تسلط سے آزادی چاہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جس نے نہ صرف لاطینی ممالک، یورپین ممالک، خاص طور پر امریکہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی حکام، تھنک ٹینک سمیت جو G7 ممالک ہیں اور نیٹو ممالک ہیں، یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو ایک فضا قائم ہو چکی ہے کہ امریکہ کہیں بھی کسی بھی وقت ظلم و جبر کا نظام نافذ کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ کینیڈا جیسے جو قدم اٹھایا کینیڈا وزیر اعظم نے، اس جیسا اقدام کوئی اور ملک نہ اٹھایا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ایک بغاوت ہوگی امریکہ کے خلاف، لاطینی ممالک میں بھی۔ بر اعظم امریکہ جو ہے اس کے اندر تمام جو لاطینی اور یورپین ممالک ہیں ان میں ایک بڑی بغاوت کا خدشہ ہے، اور وہ خدشہ صرف خدشہ کی حد تک نہیں ہے، وہ عملی طور پر بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام ممالک جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کینیڈا کو اس معاہدے اور چائنا کے ساتھ الحاق سے واپس لانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف دفاعی معاہدوں تک محدود نہیں ہے۔ امریکی جو ورلڈ آرڈر تھا اس کے تحت کینیڈا نے جو چائنیز مصنوعات پر 100% ٹیکس عائد کیا تھا، اب کینیڈا وہاں جا رہا ہے کہ چائنا کو وہ 100% ٹیکس ختم کر کے 5 سے 6% لانے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کے بدلے میں، تاکہ چائنا اپنی جو الیکٹرک گاڑیاں اور دیگر مصنوعات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، وہ کینیڈا میں فروخت کر سکے گا اب آسانی، اور انٹرنیشنل سطح پر ان کی پرائس وار کو کمپیٹ کر سکے گا۔ دوسری طرف کینیڈا کو مفاد یہ حاصل ہوگا کہ کینیڈا کی جو ایگریکلچر کی مصنوعات ہیں، زراعت کے حوالے سے ہیں، دیگر پروڈکٹس ہیں، وہ چائنا میں جا کر فروخت کرنے کی آزادی ہوگی۔ وہ ٹیرف اس کا بھی انٹرنیشنل 5 سے 6%۔ یہ تو برابری کی بات ہے، جو ملک کسی پر امپورٹ ایکسپورٹ کا ٹیرف عائد کرتا ہے اس کو اسی ٹیرف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان کسی ملک پر امپورٹ کے حوالے سے ٹیرف نافذ کرتا ہے 100%، تو جب پاکستان اس ملک کو اپنے مصنوعات فروخت کرے گا تو اس کو بھی 100% ٹیرف دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا نے امریکی تسلط سے آزادی اور اپنی مصنوعات کی بہتر فروخت کے لیے، ایک بڑی منڈی ہے چائنا، جہاں پر اس نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس کے وہاں پر اپنی مصنوعات فروخت کرنے جا رہا ہے۔ چائنا کو بھی ایک کینیڈا جیسے لاطینی اور بر اعظم امریکہ جیسے ملک کی ایک ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی مصنوعات بآسانی بیچ سکے، کم سے کم ٹیرف پر۔ کینیڈا کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی بہت اچھی بات کی۔
کینیڈا جب سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی جو بہت سارے ایسے اہمکانہ فیصلے میں کہوں گا کیے ہیں، ان اہمکانہ فیصلوں کی نظر میں نہ صرف امریکی حکومت، امریکی عوام، بلکہ یورپین ممالک اور اس کے اتحادی ممالک بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سب سے اہمکانہ فیصلہ تھا اس نے جو تجارت کا ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے تمام ممالک کی مصنوعات دیگر چائنا، رشیا اور اس جیسے جو کمپیٹیٹر تھے ان کے ساتھ انٹرنیشنل منڈیوں میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ نمایاں کمی ہو رہی تھی اور بڑے تیزی سے گراف نیچے جا رہا تھا۔ ان کا جو بیلنس تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا، وہ توازن خراب ہو رہا تھا۔ اس توازن کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے تمام ممالک کو ضرورت تھی کہ امریکی معاشی پابندیاں ہیں جو ٹیرف کے اضافہ کرنے کے حوالے سے احکامات تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس سے انحراف کریں، اپنی من مرضی کا ٹیرف عائد کر کے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت کا توازن وہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ امریکی صدر کا حلف اٹھانے کے ساتھ جو ایک بیان دیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت کینیڈا پر حملہ کر سکتے ہیں، اس بیان نے نہ صرف کینیڈا بلکہ تمام یورپین اور لاطینی ممالک میں ہلچل مچا دی تھی۔ تب سے کینیڈا کو یہ چیز بات کھٹک رہی تھی کہ یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہے، کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ایسے خدشات سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کو ایک مضبوط دوست کی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اسٹریٹجک معاہدہ کر سکے، دفاعی معاہدہ کر سکے، تجارتی معاہدہ کر سکے، جو اس کے ساتھ کسی بھی مشکل وقت میں سٹینڈ کر سکے۔ تو اس کے لیے بہترین چوائس جو تھی وہ چائنا اور رشیا تھی۔ اس نے ایسا کیا اپنے عوام اور زمین کو تحفظ کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے، اس کا حق تھا، اس نے ایسا کیا۔ اور اس میں چاہے تمام یورپن اور لاطینی ممالک اس کو تحفظات اور خدشات کا شکار کیوں نہ، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اس نے جوتے کی نوک پر رکھا ورلڈ آرڈر کو، امریکی صدر کے تمام بیانات اور احکامات کو۔ یہ سب سے بڑا میسیج دیا گیا ہے چائنا کے ساتھ وزٹ کر کے اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کے حوالے سے۔ جی سر، یہ سب تو یورپ میں ہو رہا ہے، تو اس سب سے ایشیائی ممالک کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں آلموسٹ مسلم ممالک ہیں۔ مسلم ممالک اپنے درمیان میں باہمی مختلف اختلافات کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 صدیوں سے تقریباً مسلم ممالک میں جو انٹرنیشنل مداخلت کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوئے ہیں، اور اس تنازعات کی وجہ سے تمام ممالک بھائی چارے سے ہٹ کر جسٹ ایک مروتاً تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ اور لاطینی ممالک جو ہیں وہ بھرپور مضبوط ہوئے ہیں اس دوران۔ تو یورپین اور لاطینی ممالک کسی بھی طور پر اب یہ سوچ نہیں رکھتے جو شعور ہمارے پاکستان میں ہیں یا ایشیائی ممالک میں ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے یا انٹرنیشنل سطح پر اسے اگنور کرو، بس خاموشی کرو، سکون چاہو، امن چاہیے۔ وہ ایسا نہیں سوچتے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گے کہ اب کی مار دوں، جیسا کہ دیگر ممالک میں امریکہ کی جانب سے حملے اور دیگر پابندیوں کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یورپ اور لاطینی ممالک ایسا کبھی بھی نہیں تصور کریں گے، نہ اس کو تسلیم کریں گے اب کی مار دوں، اب کی مار دوں۔ وینزویلا پر حملہ جو تھا وہ لاطینی ممالک پر ایک جو تبدیلی ہے وہ اس کی بہت بڑی وجوہات ثابت ہوگا، اور وقت بتائے گا امریکہ کا یہ فیصلہ اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ نہ صرف یورپ، لاطینی ممالک، بلکہ ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تباہی کا سب سے بڑی بنیادی وجوہات ثابت ہوگی۔ یہ تیسری عالمی جنگ آخری جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ صرف جنگ ہی نہ رہے، یہ ایٹمی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور پھر شاید دنیا کا جو وجود ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ امید ہے کہ امریکہ جیسے ظالم اور میں سمجھتا ہوں کہ اکھنڈ ملک کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس کو دنیا کو پرسکون جینے اور ایک کی آزادی کے ساتھ اس کے اپنے فیصلے کرنے کے حوالے سے حق دینا چاہیے۔ اس کو اپنا تسلط جو ہے نا کسی بھی ملک پر وہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے جس کے تحت یورپ ممالک خدشات کا شکار ہوئے، اور اب وہ صرف کینیڈا ہی نہیں بلکہ جو لاطینی دیگر ملک ہیں، یورپین ممالک ہیں، وہ اب دیکھیے گا آپ اسی 2026 میں ہی
بیشتر ممالک جو گروپ ایک بنا رہے ہیں، کسی بھی بڑے ملک یا کسی بھی بڑی دیگر سپر پاور طاقتوں کے ساتھ مل کر وہ ایک بڑا گروپ بنانے جا رہے ہیں، اس گروپ کے ساتھ ہلاک کریں گے۔ امریکہ کے تسلط سے آزادی کے لیے اب تمام ممالک متحرک ہیں، سر جوڑ اور بلکہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے یورپ کو خدشات لاحق ہیں، امریکہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے اور وہ اس سے علیحدگی کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ جی سر، تو یہ ان تمام دفاعی معاہدوں سے ممالک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، فائدہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک سب سے پہلے اپنی سالمیت چاہتا ہے۔ جی، کاروبار، تجارت اور باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ امریکہ نے دوست ممالک کے ساتھ ہی سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں نا پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا، امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا۔ سعودی عرب پر مختلف جو ہے نا سائڈوں سے وہ حملے کروا کر اسے مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا، اور سعودی عرب نے اسی وجہ سے کیا۔ سعودی عرب کے اسی معاہدے کی وجہ جو بنیاد بنی تھی، آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم پچھلے چند ماہ پہلے قطر میں امریکہ نے حماس کے چند رہنماؤں کی موجودگی اور ان کے خاتمے کے حوالے سے وہاں حملہ کیا۔ اب قطر میں حملہ کرنا کسی بھی طرح سے امریکہ کو وہ زیب نہیں دیتا تھا۔ چند ماہ پہلے امریکی صدر قطر سے 1400 ارب ڈالر لے کر جا رہے ہیں، اور اس ٹھیک جانے کے چند ماہ بعد وہاں قطر میں حماس کی موجودگی کو بہانہ بنا کر وہاں حملہ کر رہے ہیں، جو کہ عرب ممالک کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا، جس نے عرب ممالک کو دیگر اسٹرانگ سپر پاور ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے اور سوچ بچار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کیا، اور قطر، کویت، عرب امارات بھی اس طرف اب تیاریاں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مختلف۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ملک دفاعی کسی ملک کی دفاع کے حوالے سے معاہدہ کر لے گا، اب ہر ملک مختلف معاملات میں دفاعی معاہدے کریں گے۔ کسی سے جنگی طیارے لینے کا معاہدہ ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے، تو کسی سے میزائل ٹیکنالوجی لینے کے حوالے سے، کسی سے آئی ٹی ٹیکنالوجی لینے کے حوالے سے معاہدہ ہوگا، کسی سے تجارت کے حوالے سے معاہدہ ہوگا۔ تو یہ تمام ڈیفرنٹ چیزیں مل کر ایک معاہدہ کریں گے، اور اس کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کو اپنی سالمیت کار ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ممالک سپر پاوروں سے دفاعی معاہدے کر رہا ہے، کرنے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کیے وہ اس طرف تیزی سے سوچ بچار میں لگے ہوئے ہیں۔ جی سر، اب آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کتنے ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے کر چکا ہے اور کتنے GF تھنڈر فروخت کر چکا ہے؟ جی، آپ کی بات بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ پاکستان اس وقت دفاعی معاہدوں کے حوالے سے انڈر گراؤنڈ 6 سے زائد ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی دفاعی معاہدوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کے GF-17 تھنڈر کی، تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں۔ پاکستان نے چائنا کے اشتراک سے 2018 میں GF-17 تھنڈر طیارے بنانے کی صنعت لگائی۔ اس صنعت نے 2021 میں اتنے بہترین طیارے بنائے کہ 2021 میں پاکستان نے اپنی افواج کے بیڑے میں GF-17 تھنڈر طیاروں کو شامل کیا جی، اور پاکستانی افواج کی انڈیا کے ساتھ جو 2-3 جھڑپ ہوئی ہیں، ان جھڑپوں میں GF-17 تھنڈر طیاروں نے اپنی جو قابلیت تھی، اپنی پروفیشنلزم جو ٹیکنالوجی تھی، اس کو پروف کیا کو کسی بھی جنگ میں کسی بھی طیارے کے ساتھ، چاہے وہ رافیل ہو، کوئی بھی ہو، ٹیکنالوجی کو وہ مات دے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی آپ کی GF-17 تھنڈر کی فروخت کے حوالے سے، تو پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ بلیک تھرڈ کنفیگریشن طیاروں کے حوالے سے فروخت کا یہ معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ تقریباً 40 کے قریب طیاروں کی فروخت کا معاہدہ ہوا ہے، جس سے پاکستان کو تقریباً 4 ارب ڈالر سے زائد جو ہے نا وہ ریونیو حاصل ہوگا۔ پاکستان نے اس کی بلکہ سپلائی بھی شروع کر دی ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کے ساتھ بھی GF-17 تھنڈر طیارے کی جو ہے وہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انڈونیشیا کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے میں پاکستان نے اس کی سپلائی بھی دینے کے قریب تر ہے، اور اس میں بھی پاکستان کو 4 سے 6 ارب ڈالر کا جو ریونیو حاصل ہوگا۔ جبکہ جو پائپ لائن میں معاہدے چل رہے ہیں GF-17 تھنڈر کے حوالے سے، اس میں سعودی عرب، سوڈان، ایران، عراق
اس کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹی جو ریاستیں ہیں نیپال وغیرہ اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاہدہ وہ زیر بحث ہے، جلد پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا۔ 2025 میں دبئی میں جو ایئر شو ہوا تھا، اس ایئر شو میں جو JF-17 تھنڈر کے طیاروں نے کرتب دکھائے، ان کرتب کی وجہ سے بہت سارے ممالک جس میں اسلامی بھی اور غیر اسلامی ملک بھی شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ انڈر گراؤنڈ معاہدہ کرنے کے حوالے سے MOU سائن ہو چکے ہیں۔ وہ اسی 2026 میں وہ معاہدے منظر عام پر آئیں گے اور 2026 میں JF-17 تھنڈر کی سپلائی بھی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ JF-17 تھنڈر طیاروں کی سپلائی کے حوالے سے 2025 اور 26 میں پاکستان جو مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس میں $14 ارب سے زائد ریونیو کمانے جا رہا ہے پاکستان صرف ایک طیارے کی فروخت میں۔ تو یہ ہمارے دشمن ممالک کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی قریبی پڑوسی ملک اپنے دفاع کے لیے JF-17 تھنڈر طیارے سے بہتر کوئی اور طیارہ جو ہے وہ خریدنا نہیں چاہتا، اور وہ طیاروں کی فروخت ہمارے نہ صرف دفاع کو مضبوط کر رہی ہے بلکہ ہمیں ریونیو بھی حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستانی افواج کی مصنوعات اور پاکستان کی مصنوعات کا اعتماد انٹرنیشنل سطح پر بڑھ رہا ہے۔ جی سر، JF-17 طیاروں کی ڈیمانڈ کیوں ہے دنیا میں اتنی زیادہ؟ جی اب دنیا ہے نتائج اور رزلٹس کی بنیاد پر ہے۔ کوئی بھی ملک کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر تجارت نہیں کرتا۔ آپ کس شعبے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، آپ کو اس شعبے کے حوالے سے دنیا ایکسیپٹ بھی کرے گی، آپ کے ساتھ تجارت بھی کرے گی۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں مقبول بھی ہیں۔ جو رزلٹس انہوں نے بھارت کے ساتھ 2-3 جھڑپوں میں دیے ہیں کہ سب سے مہنگا ترین جو طیارہ تھا رافیل، اس کی انہوں نے ایسی کی تیسی بجا دی۔ وہ رافیل کی انڈسٹری ہی اب تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ تو اب آپ بتائیں، دیکھیں آپ بازار سے کوئی چیز لینے جائیں گے تو آپ کہیں آپ کا بھی فیصلہ ہوگا کہ معیاری بھی ہو اور سستی بھی ہو۔ تو JF-17 تھنڈر طیارہ جو ہے وہ معیار کے اعتبار سے رافیل سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، باتوں سے نہیں۔ تو جب طیارہ آپ کا رافیل جیسی ٹیکنالوجی سے بہتر ثابت ہو اور جنگوں میں کامیابی بھی حاصل کر چکا ہو، اپنے ملک سے لے کے 10 گنا بڑے ملک کو مات بھی دے چکا ہو ٹیکنالوجی میں بھی، لڑائی میں بھی، تو اس کی مانگ تو بڑھے گی۔ اور اس کی ٹیکنالوجی ہی صرف بہتر نہیں ہے بلکہ دنیا ابھی لاسٹ ٹائم جو امریکی فوج چیف آف آرمی سٹاف نے جو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستانی افواج کم سے کم چھوٹی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہترین استعمال کر کے اپنا لوہا منوا رہا ہے دنیا میں، تو اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ پاکستانی افواج کی مہارت بھی شامل ہے کہ وہ اس کو کس طرح اڑاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ تقریباً 50 ملین سے لے کر $70 ملین کے قریب ایک طیارے کی کاسٹ ہے، جبکہ رافیل سے لے کر اور دیگر مختلف جو طیارے ہیں وہ $250 ملین سے لے کر $300 ملین تک کے طیارے ہیں جن سے فروخت ہے۔ اب دیکھیں کہاں 50 ملین اور کہاں 300 ملین، تو ڈیفرنس زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا رافیل کی وہ دیوانی ہوئی ہے کہ کم خرچ اور بالا نشین، سستا بھی ہے اور عالمی معیار میں سب کے ٹاپ پر بھی آ رہا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ ایک اور بات میں معاہدوں کے حوالے سے بتاتا چلوں جو کہ دبئی ایئر شو کے بعد جو تھے وہ ہوئے تھے، جس میں پاکستان نے لیبیا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے۔ لیبیا کے ساتھ $4.6 ارب کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی دنیا خاص طور پہ امریکہ تو اس کو متنازع قرار دے رہی ہے، لیکن پاکستان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستانی افواج ہو، حکمران ہو، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی مصنوعات بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اپنی مصنوعات بہترین طور پر جہاں چاہے وہ بیچ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف JF-17 تھنڈر طیارے ہی نہیں بلکہ سپر مشتاق طیارے بھی شامل ہیں جو کہ دنیا میں مانگ کا اضافہ بن رہے ہیں۔ جی تو اس ساری بات کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ JF-17 طیارہ ہمارا 50 ملین سے لے کے $70 ملین کا ایک طیارہ ہے، جبکہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑی قیمت کے جو ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے، وہ 70-80 ملین سے لے کر بلکہ $350 ملین تک کی ان کی کاسٹ جاتی ہے۔ تو ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ سستے دام اور معیاری طیارہ خریدے۔ صرف معیار کی بات ہی نہیں، وہ مختلف جنگوں میں بھی اور دبئی ایئر شو میں بھی اپنی مہارت اور ٹیکنالوجی کی کامیاب ٹیکنالوجی کو وہ ثابت کر چکا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ایران اور امریکہ کی مستقبل میں ہونے والی جنگ کے اثرات کے بارے میں مفید معلومات جانی۔ اگر آپ کو ہماری تحقیقاتی رپورٹ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے سی نیوز۔ شکریہ۔